बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने, उन्हें बदनाम करने, पाकिस्तान को बदनाम करने का ठेका लेने वाले मेजर आदिल राजा कौन हैं, वो कैसे बने, क्या कर रहे थे, कितने सौ करोड़ के ठेके उनके पास थे और उन्हें कितनी ऑफर्स हुई, और बाजवा साहब और उनके सुसर साहब के साथ उनके क्या ताल्लुकात थे और वो क्यों भागे, ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि इमरान खान साहब की कश्मीर, आज़ाद कश्मीर वाली हुकूमत उड़ने के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो नाअहल हो गए हैं अदालत के ज़रिए। उन्हें क्या फ़ायदा इससे पहुंच रहा है, उनकी क्या लॉटरी निकली है और अगली उनकी विकेट कौन सी गिरने जा रही है। और नून लीग सऊदी अरब पहुंच गई है। पूरी नून लीग, कौन कौन पहुंच गया है और कौन जा रहा है और क्या मकसद है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मजीद इस पर थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन सब चीज़ों से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुलाकातें, प्यार मोहब्बत की मुलाकातें क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो जनाब पिछले 72 घंटे में, बल्कि अब तो 72 से भी आगे बात चली गई है, कल शाम तक 72 घंटे की बात आ रही थी, तो उसमें आप कर लें कि 84 घंटे में तकरीबन समझ लें कि इस टाइम में उनकी जो 2 मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस साहब से मुबैना तौर पे, वो बड़ी खुशगवार मुलाकातें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई है। चीफ जस्टिस साहब को क्या एनआरओ चाहिए और क्या वो बाइज्जत एग्जिट चाह रहे हैं या कोई डील हो रही है। तो उनकी दूसरी मुलाकात हुई है और साथ ही काजी फाइज ईसा साहब की एक क्लैरिफिकेशन या वजाहत भी आई है, जो वजाहत से ज़्यादा एंडोर्समेंट है उनकी। पार्लियामेंट हाउस में जो एक पार्लिमानी इजलास था, बेसिकली वो सेमिनार था, उस सेमिनार में उनकी जो शिरकत थी जिसमें पॉलिटिशियंस के साथ वो बैठे, वही तस्वीर ने लोगों के दिल जला दिए, धुएं उठते रहे। और सिर्फ दिल नहीं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जल गई होंगी, आपको अंदाज़ा हो ही गया कि क्या क्या जल सकता है। इस तरह की तस्वीर से क्या क्या कुछ जल सकता है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मैं तो सिर्फ दिल ही कहूँगा, लेकिन जो कुछ आप सोच रहे हैं वो भी ठीक है, बात वो भी ठीक है। अच्छा, तो खैर उस तस्वीर के बाद उन्होंने वहाँ खिताब भी कर दिया, और खिताब करते हुए उन्होंने ऐसे वो आइन की एक तस्वीर बुक उठाई और उन्होंने कहा ये जो है आइन है और मैं इसके साथ हूँ। और वो वाज़े पैगाम था कि हमारा मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस किसके साथ है, वो आइन के साथ है। और बावाज़े बुलंद उसने पैगाम दिया, उसने खुफिया पैगाम, खामोश पैगाम नहीं दिया कि मैं इस जज को जिसके खिलाफ केस आया हुआ है मैं इसकी हिमायत कर रहा हूँ और इसलिए मैं इसको अपने बेंच में बिठा रहा हूँ और ये मैं खुफिया और खामोश पैगाम दे रहा हूँ। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खामोश पैगाम नहीं दिया था, बावाज़े बुलंद पैगाम दिया कि मैं आइन के साथ हूँ और आइन के मुताबिक चलना। और सियासतदानों को भी उसने साफ सुनाया, उसने कहा जी मैं आपके खिलाफ भी कल फैसले करूँगा। और यहाँ आने पर भी मेरे साथ ये बात हुई थी कि यहाँ पर सियासत के मुतालिक बात नहीं होगी, आइन पर बात होगी। और उन्होंने अपनी तकरीर की भी वजह बता दी है कि चूँकि सियासत पर बात हो रही थी तो इसलिए मुझे क्लियर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आकर तकरीर की। तो खैर उनका तो स्टांस क्लियर है ही। चीफ जस्टिस को उनकी ज़रूरत क्यों पड़ गई है। चीफ जस्टिस साहब शायद खेल रहे हैं, उनके पास क्यूरेटिव जो रिव्यू है वो आया हुआ है जिस पे उन्होंने खुद ही उसमें चैम्बर में उसकी समाअत करके उसका फैसला महफूज किया हुआ है। प्रॉब्ली वो उन्हें बता रहे होंगे कि देखिए मैं वो वापस ले लेता हूँ। वापस तो हुकूमत ने मांगी है कि वो रिव्यू पिटिशन जो है वो वापस कर दें, हम इस पर रिव्यू नहीं कराना चाह रहे। अच्छा, आइन में गुंजाइश भी नहीं है। एक रिव्यू पहले हो चुका था जिसमें उन्हें क्लियर कर दिया गया था काजी फाइज ईसा साहब को, तो दूसरे रिव्यू की हमारे पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है। लेकिन पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने एक क्यूरेटिव रिव्यू जो कि इंडियन अदालती प्रैक्टिसेस के मुताबिक पॉसिबल था, तो उसको कोर्ट करते हुए यहाँ पे जमा करा दिया था। हुकूमत वापस लेना चाह रही है, जज साहब ने भी उससे थोड़ा सा काम कर लिया है। अब वो वापस तो होना है, लेकिन शायद कोई ऐसा बताया जा रहा हो कि जनाब मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ। दूसरा मामला जजेस की अपॉइंटमेंट का भी है। पहले तो उसमें पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है जो अभी अगले चंद दिनों में सुप्रीम जुडिशल कमेटी कमीशन जो है उसमें वो पेश होगा मामला, और जाहिर है वहाँ पर भी जजेस साथ होंगे। तो सबको साथ लेके चलने की जो कोशिश हो रही है अब, उससे पहले तो अपनी मर्जी के बेंच, हम ख्याल बेंच और अपनी मर्जी के फैसले और खामोश हो जाएं, बोलने में दे देना, ये सब कुछ हमने देख लिया है। तो अब ये जो सफ़ेद झंडे लहराए गए हैं, इसकी वजह यह है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है और नया चीफ जस्टिस जो आने वाला चीफ जस्टिस है वो आइन के साथ खड़ा है, वो किसी और के साथ नहीं खड़ा।
تو یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ساری ڈیل ہو رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے. تو یہ کیا رنگ لائے گی, لیکن عدالتی معاملات تو اور بھی چل رہے ہیں نا. عمران خان صاحب کے کیسز, کل بھی ایک اور سمن کی تعمیل کے لیے ٹیم پہنچ گئی اسلام آباد سے, تو انہوں نے بھی کرانا ہے. اور خان صاحب کے لیے مشکلات یہ بنی ہوئی ہیں کہ کشمیر کے وزیر اعظم جن کی چھٹی ہوئی ہے, بظاہر تو وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہے اور یقیناً مشکل ہی ہوگی, لیکن شاید وہ تھوڑا سا خوش بھی ہو رہے ہوں کہ ایک اور نیا جو ہے نا پارٹی اے ٹی ایم گھیری جائے گی اور ان سے پیسے لیے جائیں گے, جیسے پہلے ہو چکا ہے. موجودہ یہ جو ابھی تازہ گئے ہیں سردار صاحب, ان سے بھی تو کافی سارے پیسے لیے تھے, پہلے لیے, پھر وہ بات جب کھل گئی, مارکیٹ میں آ گئی, افسر فارغ ہو گئے جنہوں نے ڈیل کرائی تھی اور پیسے لیے تھے اور پیسے دلوائے تھے, تو ان کے وہ والے پیسے گئے شاید, پھر اور اربوں روپے میں بات تھی. تو خان صاحب نے دیہڑی لگائی تھی, اس کے چکر میں پھر انہیں وزیر اعظم بھی بنایا. تو اب ایک اور دوبارہ گنجائش ہوگی ان کے پاس, اب وہ ہو یا نہ ہو ان کا وزیر اعظم منتخب, لیکن کوشش تو کریں گے نا, اپنا بندہ تو نامینیٹ کریں گے. تو ڈھیر سارے پیسے, ایک اور دیہڑی عمران خان صاحب کا انتظار کر رہی ہے. تو بھاگتے چور کی لنگوٹی, تو خان صاحب کے لیے بھی موقع ہے. ویسے تو وہ جو ٹکٹس انہوں نے دینی ہے جب بھی الیکشن ہوئے, اگر اس وقت تک وہ خود اہل ہوئے اور ان کی پارٹی کی پوزیشن اچھی رہی تو ممکن ہے وہ پھر ایک بڑی دیہڑی لگا لیں ٹکٹیں دینے کے لیے. پہلے والے پیسے تو چوری ہو گئے, آپ کو پتہ ہے نا, 50 کروڑ پہ وہ جو فنڈ ٹکٹس دینے کے لیے لوگوں سے لیے تھے وہ گھر سے چوری ہو گئے, چوروں کو مور پڑ چکے ہیں, گھری چوروں کو مور پڑ چکے ہیں. پر چلیں وہ بھی ہو گیا, تو وہ چلا گیا. ان کی پارٹی وہ سارا جو شور مچا رہے ہیں نا, وہ مچا رہے ہیں. ہاں نہیں, لیکن کشمیر کے ساتھ ان کا دوسرا جو چانس بن رہا ہے وہ جی بی کے وزیر اعلیٰ کا ہے. جی بی گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پہلے تو بنی اس میں زمان پارک میں بیٹھے رہتے تھے عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دینے کے بہانے میں کہ پولیس لے کر آئے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی سیکیورٹی. آج کل وہ وہی پروٹوکول دے رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو. تو حضور والا اپنی دیکھیں کیا حالات ہیں, جی بی کون سا ایریا ہے, کیا معاملات ہیں آج کل, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, دہشت گردی کے ایشوز ہیں. تو وہاں توجہ دینے کے بجائے وہ عمران خان صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کو پروٹوکول دیتے پھر رہے ہیں. تو ان کی بھی لگتا ہے باری آ رہی ہے. یہ معاملات چل رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اچھا, عدالتی جو فراغتیں ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سیاستدانوں کو ان کے عہدوں سے عدالتوں کے ذریعے فارغ کرنا اچھی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی یہ معاملات ہوئے ہیں. ہاں, عمران خان صاحب فرسٹ ٹائم ہوا تھا جو آئینی طریقے سے فارغ ہوئے ہیں. تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو آئینی اور قانونی طریقہ کار تھا اس کے مطابق عین مطابق عمران خان صاحب فارغ ہوئے تھے, جس پہ وہ روتے ہیں ہماری ریڈ لائن, بلیک ڈے اور پتہ نہیں کیا کیا شور جو بھی مچاتے رہے. خیر بعد میں وہ آ گیا تھا, یوم چپیڑ بھی منا لیا انہوں نے, سارا کچھ ہو گیا نا, تو وہ کر لیا. اب ان کے پاس لے دے کے ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا. ایک تو عدلیہ کی سپورٹ, وہ لگتا ہے مجھے آہستہ آہستہ اب ختم ہوتی جائے گی. جو چیزیں واضح ہوتی جائیں گی, چیزیں جو واضح ہوں گی وہ ان کی سپورٹ ذرا اس کو سکون آتا جائے گا. دوسری طرف ان کو جو ان کے پروپیگنڈا ٹیم تھی اس کی سپورٹ تھی, جس میں ان کے اپنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے فارن نیشنلز وہ تو سارے کر ہی رہے تھے. پھر شاہین صاحبائی صاحب اور میجر عادل راجہ, اس قسم کے سپورٹ بھی ان کو موجود تھی. عادل راجہ صاحب نے صحیح جو ہے نا وہ وقت ڈالا ہوا ہے. وقت اس طرح ان دا سینس کہ ظاہر ہے ان کے بہت سارے دوست ہیں, گھر کے بھیدی ہیں, وہ اندر کے آدمی تھے. تو وہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے نام لے کر سٹوریز جو ہے نا, فلاں جنرل, فلاں میجر جنرل, فلاں لیفٹیننٹ جنرل, فلاں بریگیڈیئر, فلاں کرنل, وہ ایک انہوں نے ادھم مچایا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کہہ دیا, انہوں نے اس کو یوں کر دیا, انہوں نے فون کر دیا, انہوں نے مجھے قتل کرانے کے لیے کہہ دیا. یار کیا میجر عادل راجہ صاحب, وجاہت احسان صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے اپنی ساری سٹوری بتائی ہے کہ وہ فوج میں رہتے ہوئے کس طرح سے وہ عمران خان کے دیوانے تھے. وہ بچپن سے ان کے لیے فنڈز کلیکٹ کر رہے تھے, یہ کام کر رہے تھے. پھر بطور فوجی افسر انہوں نے کہا کہ میں تو سروس کے دوران بھی دھرنوں میں جا رہا تھا اور میرے آفیسرز خوش تھے اس بات پہ. یہ وہ اصل خرابی کی جڑ ہے جو باجوہ صاحب نے اور ان کی ٹیم نے انسٹیٹیوشن کو پولیٹیسائز کیا. ایک پارٹی کے لیے, ایک شخص کے لیے, عمران خان کے لیے سارے انسٹیٹیوشن کو پولیٹیسائز کیا, وہ مسیحا بنا کے پیش کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنرل امجد کے پاس جب گیا اور ان کے پاس ان کے باجوہ صاحب کے سسر صاحب جو ہیں ان سے ملا, میں نے کہا سر آپ ہی تو ہمیں بتاتے تھے یہ کرپٹ ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چینج ہو گئے حالات. تو خیر انہوں نے بتایا کہ میں یہ کر رہا تھا. پھر جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور وہ اس میں آ گئے, پراپرٹی کے بزنس میں آ گئے, بڑے بڑے کام کر رہے تھے, وہ بڑے بڑے ٹھیکے مل رہے تھے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتہ چل گیا کہ عمران خان کو فارغ کیا جا رہا ہے, اور یہ مجھے پتہ چل گیا 2021 میں.
اور خان صاحب کو میں نے میسج دیا، پہلے تو خان صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہاں باجوہ صاحب ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور پھر وہ سازش چلتی رہی۔ اب کمال یہ دیکھیں کہ 1 سال پہلے عمران خان صاحب کو، پہلے ان کو میجر عادل راجہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا، پھر عمران خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا۔ تو کہا میں فوج کے خلاف اور عمران خان کے حق میں ٹویٹس کرتا تھا، اور مجھے بلا لیا جاتا تھا، مجھ سے زبردستی ڈیلیٹ کرواتے تھے، جی ایچ کیو والے مجھ سے ڈیلیٹ کرواتے تھے پوسٹیں۔ اچھا اس میں پھر وہ نام لے رہے ہیں کہ وہ تو پھر اگین آفیسرز کے اور جو ان کے گروپس ہیں یا خاص ٹرمز استعمال کر رہے ہیں، میں اب یہاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ سب کے نام لے رہے ہیں کہ فلاں مجھے بلاتا تھا، وہ بلاتا تھا، وہ بلاتا تھا۔ بہرحال یہ چیزیں چلتی رہی، تو وہ کہتے ہیں 18 اپریل کو مجھے جی ایچ کیو میں انکوائری کے لیے بلا لیا گیا، میری پیشی ہوئی، انکوائری تو نہیں پیشی ہوئی، اور پھر اسی شام میں کوسار والوں نے بھی بلایا، میں نہیں گیا، پھر رات کو پولیس والے میرے گھر آ گئے، میری والدہ کے گھر گئے، اور مجھے میرے دوستوں نے بتا دیا کہ باجوہ صاحب کے سسر صاحب نے یہ ساری کارروائی کرائی۔ تو میں اپنے ماموں کو لے کر اگلے دن باجوہ صاحب کے سسر صاحب کے پاس چلا گیا، اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے مجھے دھمکیاں دی کہ اگر تم باز نہیں آئے، بلکہ باز کیا، انہوں نے آفر کر دی، عادل راجہ صاحب نے آفر کی کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے لیے کام کرو، تو انہوں نے کہا نہیں پھر اس کا تمہیں بھگتنا پڑے گا، اس کا نتائج بھگتنے پڑیں گے، تو اور تم جو 1500 کروڑ کا کام آلریڈی کر رہے ہو، ان کے پاس جو ٹھیکہ تھا زمینیں خرید کے اس کو بیچ رہے تھے، ڈی ایچ اے کو بیچ رہے تھے، فالتو پیسے کہتے میں رکھ لیتا تھا، لوٹ مار تھی نا۔ تو کہتے مجھے آفر ہوئی کہ تمہیں گجرانوالا اور لاہور میں بھی ٹھیکے دے دیتے ہیں، بہت سارے پیسوں کی آفرز، لیکن میرے دوستوں نے مجھے اطلاع دی اور میرے دوستوں نے مجھے وہاں سے نکالا، اور میں وہاں سے سعودی ایئر لائن کی فلائٹ پر نکلا اور میں باہر بھاگ آیا۔ اس سے پہلے وہ ایکس سروس مین سوسائٹی، جب انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو ایکس سروس مین سوسائٹی کے ساتھ انہوں نے کام شروع کر دیا 5th جنریشن وار کا۔ وہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں آئی ایس آئی فنڈنگ کر رہی تھی، آئی ایس آئی فنڈنگ کر رہی تھی ان کے مطابق۔ اچھا ساری، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو 5th جنریشن وار لڑی جا رہی تھی، جس طرح سے کی جا رہی تھی، وہ سارا کچھ تو یہی کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کو سپورٹ کرنی تھی اور باقی لوگوں کو چور ثابت کرنا تھا۔ تو اس کام میں پھر جو کچھ ہوا اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں۔ اچھا پھر وہ ایک ایک جنرل کے نام لے رہے ہیں کہ کس جنرل نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، یہ سارا کچھ کر کے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا ذمہ دار کون ہے؟ باجوہ صاحب اور فیض صاحب۔ اس نے ساری کنورسیشن میں فیض صاحب کا نام نہیں لے رہے کہیں وہ، حالانکہ اصل خرابی کی جڑ وہ تھے، وہ جو یہ جو نیٹ ورک انسٹال کیا ہوا تھا، ساری چیزیں کر رہے تھے فیض صاحب کر رہے تھے، بہرحال وہ باجوہ صاحب کے انڈر کر رہے تھے، تو انہی دونوں کا نام آتا ہے، کر رہے تھے۔ اسی سارے شور میں عادل راجہ اور ان جیسے لوگ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بڑے برے حالات رہے، اور جو اعلیٰ ترین فوجی آفیسرز، ظاہر ہے تمام سروسز چیفز تھے اور بڑے بڑے کافی سارے آفیسرز وہاں موجود ہوتے ہیں، تو ان سب نے انکار کر دیا آرمی چیف کا ساتھ دینے سے، اور انہوں نے کہا جی سر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جو کر رہے ہیں، ہمارا موقف یہ نہیں ہے، ہم اس سے بالکل الگ ہیں، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں فوری۔ یہ اب ان کے دوست یہی ہے جو ان کا وہ ہے نا ایک گٹھ جوڑ یا ان کا نیکسس، ایکس سروس مین سوسائٹی، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اچھا ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی وہاں پہ۔ ہاں ایک سینئر افسر نے یہ ضرور بات کی کہ ہمیں آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ اچھا تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ آئین کے مطابق ہی چلنا چاہیے، یہ تو آرمی چیف بھی کہتے ہیں، یہ تو جب سے وہ اے پولیٹیکل ہوئے ہیں یہی بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے آئین کے مطابق چلنا ہے۔ اچھا یہ تو قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کل یہی کہا کہ آئین کے مطابق چلنا ہے، تو اب تک کون سی بات آئین کے خلاف ہو رہی ہے؟ ہاں الیکشن لیٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ بھی آئین کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ہو رہے ہیں، ایون اگر ایمرجنسی لگا کے بھی لیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ بھی آئین کے فریم ورک میں ہوگا۔ آئین سے ماورا چیز صرف وہ مارشل لاء ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں آئین کے مطابق ہو رہی ہیں، ہاں جو چیز آئین کے مطابق نہیں ہوگی، کیسز سپریم کورٹ میں ہے، آئین کی تشریح میں بھی ایک کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے نا کہ میں یہ کہوں کہ میں اس کو انٹرپریٹ اس طرح سے کر رہا ہوں، میرے تشریح یہ بنتی ہے، آپ میں سے کسی کی تشریح کچھ اور بن سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو وہ تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں فائنلی موجود ہے، وہاں پہ فائنل تشریح ہو جائے گی۔ تو حضور والا سب کچھ آئین کے مطابق ہو رہا ہے۔ اگر ایک افسر نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ آئین کے مطابق ہونا ہے تو اس میں آپ کو چھلانگے مارنے کی، اچھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کام سارے آئین کے مطابق ہو رہے ہیں، اور وہ سارے جو ہے نا کلیئر ہیں، آپ کو 2 دن بعد نظر آ جائے گا۔ یہ جو آ رہی ہے نا اس کی کور کمانڈرز میٹنگ، اس پر بھی یہ بڑا اچھل رہے تھے کہ میٹنگ ہی نہیں ہو رہی جناب، وہ مسئلے ہیں ان کے آپس میں، کوئی مسئلے نہیں ہے، وہ میٹنگ بھی شیڈیول ہو گئی ہے، 2 دن بعد ہو رہی ہے میٹنگ، تو وہ میٹنگ آئے گی، میٹنگ کا اعلامیہ آ جائے گا، آپ سب چیزیں دیکھ لیجئے گا۔ یہ جو آپ کی خواہشیں ہیں نا کہ فوج میں پھوٹ پڑ جائے، فوجی آپس میں لڑ پڑیں، ان میں نفرتیں پیدا ہو جائیں اور یہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اکیلے عمران خان صاحب جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ساری پارٹیز مل جاتی تب یہ ممکن تھا، لیکن ساری پارٹیز لکیلی
فارچونیٹلی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں بڑا کلیئر۔ یہ جو پریزیڈنٹ عارف الوی نے بھی کہا تھا، میں تو کہتا ہوں اس کو سلیبس میں شامل کرنا چاہیے، ان کے اس انٹرویو کو جو حامد میر کو دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹوٹنے کا خطرہ تھا بے نظیر کی شہادت پر، اور آصف زرداری صاحب کے ایک جملے نے، پاکستان کھپے نے پاکستان کو بچایا۔ اور دوسری طرف خان صاحب کے خلاف ابھی صرف پرچے کٹے ہیں، ابھی صرف کیسز ہوا، ابھی ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ آصف زرداری کو تو زبان کاٹ دی، 11 سال جیل میں رکھا، سارا کچھ کیا نا بغیر کیسز کے، جھوٹے کیسز میں۔ تو ان کیسز پہ جو ابھی بنے ہیں، جن پر ابھی کوئی ان پہ برا وقت نہیں آیا، ابھی سخت وقت نہیں آیا، ابھی ان پہ برا وقت تو آ گیا، سخت وقت نہیں آیا، تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں ریڈ لائن ہے عمران خان ہماری۔ ان کی ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے، ریڈ لائن پاکستان ان کی تھی جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے اور پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی اور ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ جو ہمیں سناتے ہیں نا، یہ اچھی چیزیں نہیں، اس کا اچھا رزلٹ نہیں نکلے گا۔ خان صاحب، آپ کو اس ملک نے بڑی عزت دی ہے، یہ آپ کے شوکت خانم، آپ کی وزارت عظمیٰ، اور آئندہ بھی سارے معاملات چلتے رہیں گے۔ پاکستان کے ساتھ فیئر رہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ فیئر رہیں، یہ موقع پھر ملتے رہتے ہیں۔ سیاست ایسی چیز ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، پھر بدل جائے گا، لیکن اگر آپ نے اپنی ذات کو مرکز بنا لیا اور اپنی ذات کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں، دوسری طرف پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے کام ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بہت اچھی خبر سنا دیا، انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، خطرہ ٹل گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو آپ دیکھ لیں تو انہوں نے تو بڑا ڈیٹیل سے بتا دیا، کہ بڑا کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں کر رہے۔ دوسری طرف جو دوست ممالک سے تھا، تو نون لیگ پہنچ گئی ہے سعودی عرب، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کے بچے، مریم صاحب کے بچے، میاں صاحب کے یعنی باقی بچے بھی، وہ سب لوگ سعودی عرب میں، اور وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں۔ پوری نون لیگ ہوگی، یعنی ظاہر ٹاپ کلاس جو ہے وہ ہوگی سعودی عرب میں، شاہی مہمان، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور جب ہمارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے تو ہمارے باقی مسائل بھی اپنے حل کی طرف جانا شروع ہوں گے۔ لیٹس ہوپ کہ ہم ایک اچھا پاکستان، ہم ایک اچھے پاکستان میں رہ رہے ہوں گے، اور یہ ہنگامہ آرائی اور یہ انتشار اور یہ جھگڑوں کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ شکریہ۔